बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। पेशावर धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के आखिरी लम्हात की दिल खराश दास्तान। आखिरी लम्हात में किसको याद करता रहा, यानी शाहिदीन ने क्या कुछ देखा, मेरा पाँव काट दो लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। क़यामत खेज़ मनाज़िर की कहानी आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों पेशावर में पुलिस लाइन्स में एक बहुत ही बड़ा धमाका जो है वो रिपोर्ट हुआ था और मस्जिद का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह मुनहदम हो गया था और कई ज़ख्मी जो है वो मलबे के नीचे दब गए थे और मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़ती चली गई और लेडी रीडिंग अस्पताल में बहुत सी लाशें जो हैं वो मुर्दा खाने मुंतकिल की गई, जिनमें से आपको बताती चलूँ कि 10 लाशें इंतहाई बुरी हालत में थीं, यानी वो नाकाबिल शनाख्त हालत में थीं और बहुत सारी जो लाशें हैं उनके आज़ा बिखर चुके थे और उनके जो आज़ा हैं उनको ढूंढ कर जो है वो लाशों को काबिल शनाख्त बनाने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा जी, अब अल खिदमत फाउंडेशन पेशावर के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं, जिनका नाम ज़ियाउद्दीन बताया जाता है, उन्होंने धमाके की शिद्दत को इन अल्फाज में बयान किया है कि इस हमले में अब तक 87 अफराद हलाक हुए हैं और 65 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं और इस तादाद के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि हतमी तौर पर कुछ ये नहीं कहा जा सकता है कि तादाद मज़ीद बढ़ भी सकती है। और वो कहते हैं जी कि कुछ लाशें बिल्कुल नाकाबिल शनाख्त हैं, जिनके टुकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, हम लोगों के चीथड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ज़रा इस मंज़र का अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर लोगों के जिस्म के आज़ा जो हैं वो बिखर चुके हैं और उनके जो आज़ा हैं वो इकट्ठे किए गए और फिर उसके बाद उनकी लाशों को काबिल शनाख्त बनाया गया। उनके जो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा थे वो इस धमाके में मुख्तलिफ जगह पर बिखर गए, तो जो मंज़र होगा किस कदर ज़्यादा तकलीफ़ दे ये मनाजिर होंगे। उसके बाद ये धमाके के बाद एम्बुलेंस जो है वो वाक़े पर पहुँच जाती हैं और ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाता है। लवाहिकीन की तादाद अपने प्यारों के लिए परेशान और ज़ारों कतार रोती चीखते दिखाई देते हैं। हर शख्स जो है वो वहाँ पर जब पहुँचता है तो वो इसी खौफ और डर में मुब्तला होता है कि कहीं उसका प्यारा भी इस दुनिया से इस धमाके के अंदर चल ना बसा हो। और हर शख्स जो है वो परेशान था कि कहीं लवाहिकीन अपने प्यारों की चीज़ों से उन्हें पहचान रहे थे। किसी ने अपने जो प्यारा था उसको कोई चीज़ जो है वो कपड़े किसी को इस्त्री किए करके दिए होंगे, किसी को जूतियाँ जो है वो उसकी ढूंढ कर दी होंगी और अब वो उसी मस्जिद में जाकर उन्हीं अशिया को देखकर वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि हमारा प्यारा भी जो है इस वाक़े में कहीं जा बहक तो नहीं हो गया। उनकी चीखों पुकार, एम्बुलेंस की चीखती धाड़ती आवाज़ें, बहुत ही ज़्यादा क़यामत खेज़ मनाज़िर हैं जो आगे चलकर मैं आईनी शाहिदीन के जो आपको बताऊँगी, जो उन्होंने बयान किया है, बहुत ही ज़्यादा दिल को तड़पा देने वाले मनाज़िर हैं। इसके अलावा जी वहाँ पर कुछ लोग जो है वो मुश्तिल भी दिखाई दे रहे थे, चूँकि कुछ लोगों का कहना था कि अगर इतना ज़्यादा महफूज मुकाम, उसके ऊपर इतना बड़ा धमाका जो है वो हो सकता है तो आम मुकामात जो है वो उनका फिर किस तरह से हम उनके बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में जो है वो खौफ हो सकते हैं। हलाक होने वालों में एक शहीद पुलिस एहलकार भी था जिसके 3 बेटे थे और उसका ताल्लुक जो है वो हंगू से था और बेटे भी उसे देखने के लिए पहुंचे थे कि उनका बाप जिंदा है या चल बसा है और तीनों बेटो जो है वो ज़ारों कतार रो रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे बाबा हमें क्यों छोड़कर चले गए, हमारे बाबा के बगैर हमारा क्या होगा। इन बच्चों की हालत देखकर जो है वो तरस आता था और आज वो यतीम हो गए हैं। उनको साया देने वाला जो उनका साहिबान था, आज वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बिलक बिलक कर रो रहे थे। इसके अलावा जो पुलिस के जो तर्जुमान हैं उनका कहना है कि हमारे एहलकार इस मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आते थे और हलाक होने वाले वो पुलिस एहलकारों के अलावा भी लोग शामिल हैं। एक पुलिस एहलकार के आखिरी तकलीफ दे लम्हों का जिक्र करते हुए रेस्क्यू 1122 के एक एहलकार ने बताया कि जो ही ये वाक़या पेश आया, हम ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल करने का काम कर रहे थे। कई ज़ख्मियों की हालत बहुत नाजुक थी और कई अफराद ने एम्बुलेंस में दम तोड़ा। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए इन ईदी के एहलकारों के इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए जिनके हाथों में लोगों ने दम तोड़ा और जो इस कदर ज़्यादा ज़ख्मी हालत में लोगों को हस्पताल मुंतकिल कर रहे थे। और वो कहते हैं जी कि इसी असना में एक ज़ख्मी नौजवान बहुत हौसला दिखा रहा था। उस रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार था उसको बहुत ज़्यादा हौसला दिखा रहा था। तो ये पुलिस का एहलकार था जिसके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी। चोट वाली जगह पर किसी ने कोई कपड़ा बांध दिया था मगर उसके जिस्म के दीगर हिस्सों से भी खून बह रहा था। चाहे यकीनन उसके जो बाकी जो जिस्म के आज़ा हैं उन पर भी यकीनन उसको कोई चोट लगी होगी जिससे वो खून बह रहा था। और ये ईदी का जो ये 1122 का जो एहलकार है वो कहता है कि जब मैंने खून रोकने की कोशिश की तो वो नौजवान ज़ख्मों से कराहने के बावजूद बड़ी ज़रूरत का मुजाहरा कर रहा था, जिस पर मैंने
اس کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے بات شروع کی تو اس نے بتایا کہ وہ مسجد کے آخری کونے میں نماز ادا کر رہا تھا کہ یک دم دھماکہ ہوا اور وہ نیچے گر پڑا۔ آپ صرف یہ سوچئے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دھماکہ ہوا وہ یقیناً اگلی صفوں میں ہوا ہے، چونکہ جو اگلی صفوں میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ تو یہ دھماکے کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ یہ شخص جو تھا وہ آخری صفوں میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی۔ اور وہ کہتا ہے جی کہ جب دھماکہ ہوا تو وہ شخص نیچے گر پڑا۔ اس نے اہلکار سے پوچھا کہ میرے جسم کے مختلف حصوں میں شدید درد ہے تو کیا میں بچ سکوں گا؟ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس وقت وہ انسان اپنی جان کے لیے جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں واقعی میں بچ سکوں گا، کیا مجھے اتنی تکلیف اتنی چوٹیں لگ چکی ہیں کہ میں بچ جاؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ اور تو کوئی غم نہیں، بس میں اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو پتہ نہیں میری ماں کا کیا ہوگا۔ آخری لمحات میں اس نوجوان کے جو جذبات تھے وہ اپنی صرف ماں کے لیے تھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، میں اپنی ماں کا اتنا لاڈلا ہوں، میری ماں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ میرے بغیر کیسے جی سکے گی، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس شخص کو اتنے زخموں میں بھی، اتنی تکلیف میں بھی اپنے سے کہیں زیادہ اپنی بوڑھی والدہ کی فکر تھی۔ 1122 کے اہلکار کا کہنا ہے جی کہ میں ابھی اسے ہسپتال کے گیٹ پر بھی لے کر نہیں پہنچا تھا کہ اس نوجوان نے دم توڑ دیا۔ اور ایک اور زخمی اہلکار بھی آخری لمحات میں اپنے گھر والوں کو یاد کر رہا تھا اور اس نے بھی ہسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ یقیناً آخری لمحات جو انسان کے ہوتے ہیں اس میں انسان کو بہت کچھ یاد آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے گھر والے ہیں، چونکہ یہ لوگ ایسے تھے جن کے گھر والے اس وقت وہاں پر موجود، واقعے پر موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ یقیناً جو لوگ اس دنیا سے اس وقت جا رہے تھے اور ان کے جو جذبات تھے وہ یقیناً اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہوں گے کہ ہمارے جو پیارے ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ہوتے اور شاید ہمیں بچانے کی کوشش کی جا سکتی، اور اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ سوچ بچار کر رہے ہوں گے کہ کیا ہم بچ سکتے ہیں، کیا ہمیں بچایا جا سکتا ہے۔ بہت ہی زیادہ دل کو تڑپا دینے والے یہ مناظر ہیں۔ 1122 کے جی ایک اور اہلکار نے بھی جائے وقوع کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ 4-5 زخمیوں نے میرے سامنے دم توڑا۔ جب میں نے ایک زخمی کو اٹھانا چاہا تو اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا، دوسرے کی طرف مڑا تو وہ بھی دم توڑ چکا تھا، اور جو ہی اس نے میرے ہاتھوں میں اٹھانا چاہا تو اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا، اور دوسرے کی طرف مڑا تو وہ بھی دم توڑ چکا تھا، اور جو ہی اس کے ساتھ والے کو دیکھا تو وہ بھی چل بسا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید شروع کی صفوں میں تو کوئی بھی نہیں بچا تھا، کیونکہ دھماکہ جو ہے وہ اتنی شدت کا تھا، اور چونکہ اگلی صفوں میں دھماکہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو اگلی صفوں کے لوگ تھے وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس دھماکے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ایک اہلکار کے مطابق جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو ایک شخص کو ملبے تلے دبے ہوئے دیکھا، جس پر عمارت کا کوئی ستون آ کر گرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد تکلیف میں تھا۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا کہ میرا پیر کاٹ دو لیکن مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ یقین مانیے کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مجھے اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے، اس ساری تفصیلات کو آپ تک پہنچاتے ہوئے کہ کس قدر تکلیف میں ہوگا وہ شخص جس کے پاؤں پر ایک ستون گرا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ چاہے میرا پاؤں کاٹ دو لیکن مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اس موقع پر تمام ریسکیو اہلکار انتہائی محتاط تھے، کیونکہ اس شخص کو زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا تھا، لیکن تھوڑی سی بھی بے احتیاطی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کا پاؤں ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب ملبہ ٹایا جاتا ہے تو بہت ساری کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے اور کیا چیز جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس شخص کے اوپر گر سکتی ہوگی، تو اس لیے اہلکار جو تھے وہ کافی احتیاط برت رہے تھے۔ اور پھر جب اس شخص کو بہت احتیاط سے ملبے سے نکالا گیا تو اسے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، لیکن وہ بچ گیا تھا، اور کافی دیر ملبے تک چونکہ وہ دبا رہا تھا، اس وجہ سے وہ کافی زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ یقیناً کافی دیر سے وہ دو کر رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے آپ کو نکال سکے، لیکن بے سود، اور پھر جب اس کو نکالا گیا تو وہ کافی زیادہ وہاں پر جو ملبے کے نیچے اتنی دیر وہ دبا رہا تھا، اس کی وجہ سے کافی زیادہ نڈھال تھا۔ اچھا جی، جماعت اسلامی کے لیڈر عنایت اللہ کا کہنا ہے کہ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت میں کیپٹل سٹی پولیس کے دفتر میں موجود تھا، اور انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکہ ہوا جس نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے، اور اعجاز خان سی پی او اپنے دفتر میں موجود تھے جس وقت دھماکے کی آواز آئی۔ وہ بھی جائے وقوع کی طرف چل پڑے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا، اور مسجد کا وہ حصہ جہاں محراب ہوتا ہے وہ زمیں بوس ہو چکا تھا، اور وہاں چیخو پکار تھی اور بے تحاشا زخمی تھے۔ مجھے برآمدے میں موجود نمازیوں نے بتایا کہ مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور اگلی صفوں میں لوگ موجود تھے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ جو مسجد کا جو اگلا حصہ ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بالکل جو ہے وہ منہدم ہو چکا ہے اور وہ بالکل نیچے گر چکا ہے، جیسا کہ آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اگلی صفوں میں جو لوگ تھے وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو بچایا، کسی بھی شخص کو بچایا نہیں جا سکا۔ وہ کہتے
کہتے ہیں جی کہ جن کے عزیز رشتہ دار ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے وہ ان کو فون کر رہے تھے، یعنی جو لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے، جس طرح میں نے ابھی اس شخص کا آپ کو واقعہ بتایا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا پاؤں کاٹ دو، یعنی کہ وہ زندہ تھا لیکن چونکہ وہ ملبے کے نیچے ایسی جگہ پر دب چکا تھا کہ اس کا نکلنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملبے کے نیچے گر گئے تھے، چونکہ اس مسجد کی چھت جو ہے وہ نیچے آن گری تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جب ملبے کے نیچے دب گئے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہاتھ پاؤں چلا سکتے ہوں گے، تو وہ اپنے پیاروں کو فون کر رہے تھے کہ ہمیں اس ملبے کے نیچے سے، ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، اس جگہ پر ہیں تو وہاں سے ہمیں نکالا جائے۔ دھماکہ ایسے مقام پر ہوا جو بہت محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور شہری زاہد آفریدی کے مطابق دھماکے کے وقت میں پولیس لائنز کے قریب علاقے میں موجود تھا۔ دھماکے کی آواز ہم نے کم از کم 500 میٹر دور سے سنی، لیکن ہم سمجھے کہ دھماکہ بالکل ہمارے پاس ہوا ہے۔ اس دھماکے کی آواز اور اس کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ اتنی دور دھماکہ ہونے کے باوجود لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دھماکہ بالکل یہی ہوا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد گرد و غبار دھواں اٹھنے لگا اور اس وقت میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی موجود تھے۔ چند لمحوں کے لیے ہم لوگ سکتے میں آ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھگدڑ سی مچ گئی، پھر ایمبولینسز آنا شروع ہوئیں اور ایک کوہرام سمجھ گیا اور اس کے کوہرام نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صرف اندازہ لگائیے کہ ایک انسان، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خودکش دھماکہ تھا، تو ایک انسان نے اپنے آپ کو ختم کیا ہی، لیکن کتنے سارے خاندانوں کو، صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ ہر شخص کے ساتھ اس کا پورا خاندان جڑا ہوا تھا، کتنے سارے خاندانوں کو اس شخص نے جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا۔ ان کی زندگیاں آپ کس طرح سے چلیں گی، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، یہ سارے رشتے جو ہے وہ ایک انسان، انہوں نے انسان نہیں ختم کیے بلکہ بہت سارے رشتے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان پیاروں کے اوپر کیا گزری ہوگی جو اس وقت وہاں پر پہنچے ہوں گے۔ اور عیدی کے اہلکار میں ان کی ہمت کو سلام کہتی ہوں، یہ کس طرح سے یہ لوگ اس طرح سے اعضاء جمع کرتے ہیں، اس قدر زیادہ خوفناک مناظر جو ہیں وہ ان کو دیکھنے پڑتے ہیں، اور پھر یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لوگ جان دے دیتے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ مناظر ہم لوگ جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ہمارے لیے سن کر ہم اتنا زیادہ دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ سارے مناظر کو دیکھنا اور لوگوں کی اس وقت میں لوگوں کی امداد کرنا، ان کی ہمت کو واقعی میں سلام ہے۔ اس واقعے پر انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کا کوئی بھی خودکش دھماکہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے بچوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اس طرح کے قدم جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ ان کے چنگل میں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کو خودکش بمبار بنا کر پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ تحریک طالبان کی طرف سے یہ ذمہ داری جو ہے اس دھماکے کی قبول بھی کر لی گئی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس سے لوگوں نے جو ہے وہ انتقاماً یہ جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، بس بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور جو واقعات مجھ تک پہنچے تھے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ان لمحات میں، آخری لمحات میں ایک انسان جو ہے وہ کیا سوچ سکتا ہے یا اس کی سوچ کیا ہو سکتی ہے، خاص کر جب اس کے پیارے اپنے پاس نہیں ہوتے تو وہ یقیناً اپنے پیاروں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، ہمارے ملک کے حال پہ رحم کرے، چونکہ جو حالات ہو چکے ہیں وہ تو انتہائی تکلیف دہ ہو چکے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ تو دعا ہی کی جا سکتی ہے، آپ بھی میرے ساتھ دعا گو رہیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔